बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी खान साहब के ऊपर केसेस जो हैं उनके हवाले से। तोशा खाना केस में आज बड़ी डेवलपमेंट, इस्लामाबाद अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरखास्त पर जो फैसला है महफूज कर लिया है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी जो ऑपरेशन है उस पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसी जो है वो कर दी है। अदालत ने PTI को इतवार का जलसा करने से भी रोक दिया है। कहा गया है कि 15 दिन का नोटिस दें, उसको प्लान करें, उसके बाद जो है वो जलसा किया जाएगा। इसके अलावा और बड़ी हम खबरें जो से जुड़ी हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा IMF डील जिस पर सबकी नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि $7 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात तो काफ़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन जो है कोई नतीजा निकल कर नहीं दे रहा है। और फिर उसके बीचों बीच हम देख रहे हैं कि उसके जो नेगेटिव किस्म के असरात हैं वो भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं नज़र। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत 272 रुपये है। यकीनन अवाम की जो है वो चीखें निकल रही है। रमज़ान से पहले पेट्रोल अगर महंगा होगा तो यकीनन हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अशिया खुरानोश की कीमतों पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। हुकूमत ने बिजली भी 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है और गर्मी की भी आमद है। ख्वाहिश साहब क्या हाल? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी आ रही है अब तो जी, गर्मी माहौल में भी है, सियासी माहौल में भी खबरियाँ भी है। आ रही हैं ख्वाहिश साहब, गर्मी आ रही है तो सही कह रही हैं आप, लेकिन ये कि सियासी माहौल में भी गर्मी है, आपने देखा। फैसला महफूज हो गया बुखारी साहब तोशा खाना केस पे। जी देखिए, 2 बातें अर्ज करनी हैं। एक बात तो ये है कि अब कुछ ऐसे नए असूल तय हो रहे हैं जो हमारे अदालती निज़ाम को कहाँ ले जाएंगे मुझे इसकी समझ नहीं आती, लेकिन इसका बयान ज़रूरी है। जिस किसी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो, मिसाल के तौर पे कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, कोई माफिया का डॉन है, कोई यानी रियल इस्टेट का कब्ज़ा माफिया है, बस ऑल ही नीड्स इज 100 से 200 उसके पास गुंडे बदमाश टाइप लोग हों, वो या तो घर में मैसूर होकर बैठ जाए और या फिर अदालतों में चढ़ दौड़े। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अदालतें बार बार ऑलमोस्ट इल्तिजा करती दिखाई देती हैं कि खान साहब तशरीफ़ ले आए, खान साहब आ जाए ना प्लीज़, लेकिन खान साहब है कि मान के ही नहीं दे रहे हैं। अब तो एक अदालत के बाद दूसरी, अभी कुछ नहीं माना उन्होंने, एक अदालत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद ये अंडरटेकिंग तो पहले भी दी, पहले भी दी थी ना। बुकला कह रहे हैं सब हो ही नहीं सकता कि वो अदालत में ना आए। मेरे ख्याल में सबक सीखा होगा ना, देखिए उन्होंने इसलिए कि उनके गले पर गिरफ्तारी का तौक लटक रहा है ना, बाहर बैठी हुई है रेंजर्स भी और पुलिस भी उठाने के लिए, तो कहेंगे ही ना कि अब तो हम आ जाएंगे ज़रूर, और शायद चले भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन रवाज क्या पड़ा है इसकी तरफ अगर हम इशारा ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। इसलिए कि चलिए ये तो सियासतदान है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, पढ़े लिखे हैं, इनको उस कैटेगरी में तो नहीं डाला जा सकता जिसकी बात मैंने की है, लेकिन ये एक तासुर ज़रूर उभर रहा है। मेरे ख्याल से आप भी घर में बैठ के गुफ्तगू करें, दोस्तों में अजीज़ों में बैठ के गुफ्तगू करें, तो ये हो रहा है कि माइट इज़ राइट का एक पुराना जो चंगेज़ खान के दौर का कानून है वो रिवाइव हो रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए एक यानी जमहूरी मुआशरे में, एक इस्लामी मुआशरे में? तो एक तो इसकी तरफ तवज्जो सिर्फ अदालतों की दिलाने से कुछ नहीं होगा, हमें सियासतदानों की भी तवज्जो इस तरफ दिलानी होगी कि खुदा के लिए अगर आप अपने आप को कानून का पाबंद नहीं बनाएंगे तो आपके पीछे खड़े होने वाले जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपके जानिसार हैं, जो आपके फिदायीन हैं, वो भी किसी कानून को नहीं मानेंगे। देखिए बुखारी साहब, अगर एक पाकिस्तान की बात तो खुद खान साहब किया करते थे, बराबरी की बात तो खान साहब किया करते थे। यार उन्हें सुबह की गई बात शाम को याद नहीं रहती, आप उनको 2 साल पुराना बयान याद करा रही हैं। आप भी कमाल हैं यार, आप भी कमाल करते हैं। वो तो सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं। वो कहते तो यही थे, वो ये भी कहते थे कि कानून बड़े छोटे के लिए एक सा होना चाहिए, गरीब अमीर के लिए एक सा होना चाहिए। तो आप मुझे हल्फिया बताएं कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से या उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट के हवाले से कानून है एक सा सबके लिए? नज़र तो नहीं आ रहा ना। अनफॉर्चुनेट, ये कोई तंज नहीं है, ये कत्तन कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ना अंडरमाइन करने की कोशिश है खान साहब को। खान साहब आप मॉडल बने। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, वहाँ तो कानून से ऊपर कोई नहीं था। वहाँ तो रसूल करीम ने कहा कि अगर कोई बुरा काम या गलत काम या गैर कानूनी काम मेरी बेटी करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी, कहा था ना। तो आप तो रियासत वाली मदीना होने के दावेदार हैं, आपको तो कानून की पाबंदी दूसरों की निस्बत ज़्यादा दिखानी चाहिए। तो एक तो ये पैगाम बहुत गलत गया है, और दूसरा जो कुछ वहाँ उनके फॉलोअर्स ने किया, जो भी वो फॉलोअर्स हैं, जिसके भी वो यानी पैरोकार हैं, जिस भी सियासी या दीनी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं,
انہوں نے جو حرکات کی ہیں وہ بھی قانون کا تمسخر اڑانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اور پاکستان کے شہر لاہور کا کہ امن کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، جس کی طرف آج جج صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ دیکھیے یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے پولیس ایکشن کرے اور اس کے اوپر پیٹرول بم مارے جائیں۔ آپ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر بے پناہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لا انفورسرز کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے کا حق نہیں ہے، نہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، نہ آپ کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب آ جاتے ہیں کورٹ۔ جس کورٹ نے کل کی صورتحال کو، پرسوں کی صورتحال کو ڈیفیوز کیا، اسے اگر کمپلیمنٹ ہم نہیں کریں گے تو بہت زیادتی ہوگی۔ انہوں نے یقیناً ایک ایسی انفارچونیٹ سچویشن کو ہونے سے بچایا ہے جس میں جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا، چاہے وہ پولیس والے ہوتے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے پیروکار یا ان کے مددگار ہوتے، تو صورتحال بہت خوفناک ہو جاتی۔ اچھا، فیصلہ آیا ہے آج بخاری صاحب توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ برقرار رکھیں عدالت۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کل بھی جو پروسیڈنگز تھی اس میں جو انہوں نے واپس کیس کیا تھا ٹرائل کورٹ کو، اس میں بھی ایک میسج تھا کہ جب ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو وہ صرف ایک صورت میں منسوخ ہوتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے وہ اس دن آپ ریلی نکالی تھی عمران خان صاحب نے، وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھتے اسلام آباد جاتے، اگلے دن صبح عدالت میں پیش ہو جاتے، تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ان کے مخالفین نے بھی، میڈیا نے بھی، اور حتیٰ کہ بی بی سی کی کورسپونڈنٹ نے بھی کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سیکورٹی کے خدشات ہیں، آپ ریلی تو نکال رہے ہیں، یعنی لاہور کی سڑکوں کے اوپر آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں لیکن آپ عدالت جانے پر آمادہ نہیں ہیں، تو اس طرح کا کرٹیسزم پھر آئے گا۔ بخاری صاحب پیش ہونا چاہیے تھا، پیش ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے، اور اب ہونا پڑے گا، لیکن اس طرح کے اکنامک کرائسس کے اندر ہم اس چیز کے متعامل ہو سکتے تھے۔ آج کروڑوں روپے لگنے کی بات کی ہے اس وارنٹ کے اوپر۔ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی ہے، عدالت میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتوار کو آپ کے اعلان کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ شہر کے امن پر رحم کریں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ شاید پولائٹ ہوں گے یا الفاظ شاید اتنے گمبھیر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر چھپا ہوا میسج بہت گمبھیر ہے اور بہت خوفناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ خان صاحب کو یہ واردات اور یہ کارروائی دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بخاری صاحب وہ کس حد تک جو ہے وہ اگر جو ہے فیور دی جاتی تو وہ کس حد تک دی جا سکتی ہے؟ ابھی عدالت نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ دیکھیں شادی کا فنکشن بھی اتنے کم نوٹس پہ نہیں ہوتا ہے بھائی، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اینڈ یو اناؤنس اے ریلی، اور وہ بھی کہاں اقبال پارک میں، وچ از سچ اے ہیوج ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اجازت کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے کلیئرنس دینی ہے کہ یہاں خطرہ تو نہیں ہے سیکورٹی کا۔ آپ کو اتنی سی چھوٹی سی عدالت میں جاتے ہوئے تو خطرہ لاحق ہے، اتنے بڑے میدان میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو کنٹرڈکشن ہے اس نے خان صاحب کا کیس کمزور کیا ہے۔ میں اگر مشورہ دینے والا ہوتا، میں پہلے بھی کہتا ہوں بار بار کہ اس خان صاحب کے گرد مشورہ دینے والے لوگ پتہ نہیں کس کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ کل ایک سین وائس کی بات ہم نے کی تھی نا، اگر ایسی آوازیں ان کے ارد گرد سے اٹھیں گی تو صورتحال بہتر ہوگی، ان کی لیڈرشپ اور زیادہ پاورفل ہوگی۔ لیکن اگر مشورے وہی دیتے جائیں گے کہ پہ جاؤ عدالت چڑھ دو رہو، تو وہ پھر نقصان ہوگا اور نقصان ہو رہا ہے۔ اس پورے 3-4-5 دن کے ڈرامے میں عمران خان صاحب کا بہت نقصان ہوا ہے، انہیں شاید احساس نہیں ہوگا۔ لیکن بخاری صاحب وہاں پہ تو جو موقف بن رہا ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، کیونکہ اگر ایک طرف تحریک انصاف یا عمران خان کی جیت ہوئی ہے تو دوسری طرف کیا سسٹم ہارا ہے؟ جی میں عرض کروں آپ سے، بالکل آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے۔ یہ جیت عمران خان صاحب نے دعویٰ نہیں کیا اس جیت کا دعویٰ کیا فواد چودھری صاحب نے۔ انہوں نے گاڑی سے باہر نکل کے لہرا کے لوگوں کو کہا ہے کہ جنونیت کی جیت ہوئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، لیکن فواد چودھری صاحب اگر کچھ بولیں گے بخاری صاحب تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن وزیر اطلاعات وہ رہتے ہیں، ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا ایک موقف آتا ہے، تو کیا سمجھا جائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس گاو میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اسپوکس پرسن ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کی کون سی بڑھاس نکال رہے ہیں، وہ چاہے یہ ہو، چاہے فیاض الحسن چوہان ہوں، چاہے شبلی فراز ہوں، یہ کیا بول رہے ہیں
اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو، یہ تاریخ بھی طے کرے گی اور وقت بھی طے کرے گا. اس وقت تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے فالوورز کو بھی لگ رہا ہوگا کہ دیکھو کیا خوبصورت نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ان نعروں کی قیمت دینی پڑتی ہے. ان نعروں کی قیمت بھٹو صاحب نے دی، ان نعروں کی قیمت بے نظیر نے دی، ان نعروں کی قیمت 3 دفعہ نواز شریف صاحب دے چکے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب بھی اس کی قیمت دیں گے، مگر قصور ان کا نہیں ہے. قصور اسی ارد گرد کے وشس سرکل کا ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. میری التجا ہے خان صاحب سے، خان صاحب ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں تو آپ کی دوستی کا دم بھرتے تھے. ہم 30-35 سال سے آپ کے ساتھ فرسٹ نیم بیسس پر تھی، آپ مجھے سلیم کہہ کے پکارتے تھے، تو وہ ہم ہمدردوں میں سے تھے. لیکن آپ کے ہمواریوں نے پہلے ہمیں غلط ثابت کیا، پہلے ہمیں برا ثابت کیا، پھر آپ کا دشمن ثابت کیا، اور ہم مان گئے. یہی کمال ہے ان کا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو آوازیں عمران خان کے حق میں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ ظلم خلیل زاد صاحب ہیں، آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا ری ایکشن آیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی لاڈلا ہے آپ کا تو اس کو ساتھ لے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اور وہ حافظ حمداللہ صاحب جو بول رہے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کو اگر اتنا پیارا ہے تو اس کے اپنے پاس لے جائیں، ہالی ووڈ میں رکھیں یا جہاں بھی رکھیں اس کو. بخاری صاحب ویسے اس کے پس پردہ کہانی ہو کیا سکتی ہے؟ ظلم خلیل زاد بس ایسے ہی اٹھے اور انہوں نے بیان دے دیا؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہمیں خان صاحب نے یہ یقین دلایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور نے ہماری فوج کی ایلیٹ کے ساتھ مل کے سازش کی، میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملے اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی. 4-5 مہینے تک یہ ڈرامہ قوم کو سمجھایا گیا اور یقین دلایا گیا. ان کے فالوورز نے اس کو یعنی پختہ یقین میں تبدیل کر لیا کہ یس سپر پاور نے عمران خان کو ہٹایا ہے. پچھلے 4 مہینے سے عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے پر تلے کہ نہیں جی ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان سے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. دیکھیے میں کتنے امریکن ڈیلیگیشن سے مل چکا ہوں، میرے بندوں کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم نے تو ڈونلڈ لو جس کو ہم نے ملزم قرار دیا تھا اس تک سے رسائی حاصل کر لی. تو پھر تو یہ واضح ہو گیا نا کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ انہوں نے بس اس انگریڈینٹ کو شامل کیا اینٹی امریکن جو کہ بکتا ہے اور پھر بکا بھی. There you are. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ہوا. ایک نیشنل لیول کا لیڈر جو ہے وہ ایسے دعوے نہیں کرتا، وہ ایسے کلیمز نہیں کرتا کہ اگلی شام یا اگلی صبح یا 2 ہفتے بعد یا 4 مہینے کے بعد اس کو امبیرس ہونا پڑے. یہ لیڈرشپ کے تقاضے ہیں. لہٰذا اس پر بھی عمران خان صاحب کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دفتر خارجہ نے میرے خیال میں اس کو صحیح ٹیکل کر لیا ہے. ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ بن مانگے مشورے نہیں دیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے آپ کو دینی جماعتوں کا ری ایکشن بھی بتا دیا، میں نے آپ کو جنرل فیلنگ جو ہے میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا اندر وہ بھی بتا دی. اب یہ ہمارا فارمل ری ایکشن ہے کہ باقاعدہ فورن آفس کا اسپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ who the hell you think you are. آپ سے کس نے کہا تھا کامنٹ کرنے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے؟ ہم نے تو نہیں مانگا آپ سے. لہٰذا آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے. جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ملاقات باجوہ صاحب سے آخری جو صدر علوی صاحب کی وساطت سے ہوئی تھی وہ بھی ظلم خلیل زاد نے کرائی تھی، اور اب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن آپ جون میں کرا دیں. Who the hell he thinks he is to decide and determine when the nation should go to the polls? اور کیا عمران خان صاحب کو خود اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ ہیں کون، آپ سے کس نے مانگا مشورہ؟ بس یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں جو عمران خان صاحب کے قد کو بڑا کرنے کی بجائے چھوٹا کرتی جا رہی ہیں. دیکھیے جب ایک نیشنل سٹیچر کا لیڈر باہر نکل کے اپنے ورکر سے، اپنے ساتھیوں سے یہ کہے کہ آپ نے کل کمال کر دیا، رینجر کی بھی دوڑ لگوا دی، آپ نے دوڑ لگوا دی، آپ نے پولیس کی تو ایسی تیسی پھیر دی، آپ نے ٹرکوں کو آگ لگائی، آپ نے کمال کر دیا، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ لالیسنس اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ پھر قابو سے باہر ہو جائے؟ کیا پی ایس ایل کے میچز کا کنسرن خان صاحب کو نہیں ہونا چاہیے؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کل جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس کے وہ سبوٹیج کرنے کے برابر تھا. وہ اتوار کو جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اتوار از اے فائنل فار پی ایس ایل ٹورنامنٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کا خان صاحب کو ادراک ہونا چاہیے. اب وہ شاباش تو آپ نے دے دی اپنے ورکرز کو، اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ایک ASI صاحب تھے, نام ان کا غالباً عمران بٹ ہے, وہ ڈیوٹی کر کے زمان پاک سے جا رہے تھے تو 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان کے اوپر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے. اور خان صاحب پٹ رہے ہیں ہم کہ اس سے بچیں, نہ کریں گے یہ, اگر اس ملک میں یہ کچھ ہو گیا آپ بھی کہیں کے نہیں رہیں گے. دوسروں کو تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا. معاشرے کو ہتھیار اٹھا لینے پر مجبور کرنے کا کام اگر خان صاحب کے ذمے آیا تو یہ قوم کو جواب دے ہوں گے ایک دن. لکھ لیجئے یہ بات. نہیں تو یہ تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو پھر بنیاد ڈلتی ہے کچھ اور نئے کیسز کی, کہ آپ نے ریاست کے شہریوں کو ریاست کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر دیا. مطلب خان صاحب تو اور مشکل میں مجھے لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. پھر فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا, آپ نے سنا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ PTI نے کل اور پرسوں کیا, اگر وہ کسی دینی جماعت نے کیا ہوتا تو اب تک وہ دہشت گرد قرار دے دی گئی ہوتی. آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا ادراک کریں اور اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ قانون کے خلاف نہ جائیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ 1-2 دن شو تو ہو جائے گا, تالیاں بھی بج جائیں گی, صحیح, لیکن جب پھر ریت آئے گی تو پھر لوگ جیلوں میں گلتے سڑتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ہم اس ملک میں کئی بار دیکھ چکے ہیں. صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور اہم مدعے بھی جو ہیں ان پہ بات کرنی ہے. خان صاحب کا یہ جواز کہ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی چاہیے, سیکیورٹی رسک کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں IG صاحب نے بھی آج عدالت میں بڑی دہائیاں دیں, اس پر بھی ہم کریں گے بات. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. توشہ خانہ کیس کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جی. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور وارنٹ گرفتاری جو ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے. 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گا. خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہے جی صحافیوں سے, اور انہوں نے کچھ اور اہم باتیں بھی کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے کارکن جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیوں آپ نے جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. پھر جو ہے وہ صحافی نے سوال بھی پوچھا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, اس کا بھی خان صاحب نے جواب دیا ہے. تو بخاری صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے گئے ہیں, دوسری طرف ریئیکشن جو ہے وہ خان صاحب کا آنا شروع ہو گیا. صحافیوں سے گفتگو کی ہے انہوں نے. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں اور ان کو زوال آیا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرز تھے یا سویلین رولرز تھے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دے اسٹارٹ بلیونگ دیئر اون پروپیگنڈا. یعنی وہ اپنے ہی پروپیگنڈے کو یقین میں بدل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں. یہی حال مجھے خان صاحب کا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنے ورکرز کو یہ کہیں کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ورکر ناراض ہیں. میرے ورکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ نے رٹ لگا رکھی ہے قانون کی حکمرانی. وہ کہتے ہیں آپ عدالتوں میں پیش کیوں ہوتے ہیں, آپ عدالتوں کی بات کیوں مانتے ہیں. یہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے نا جی قوم کو, اور جو سبق پڑھ رہے ہیں خان صاحب, یہ اس کا ایک ایک لفظ کی قیمت دینی پڑے گی. میں آپ کو ایک ہمدرد دوست کی طرح سے کہہ رہا ہوں, دشمن کی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو ورکر ہیں, یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جن کے چہرے شناساں ہیں, اب پتہ ہے وہ جو IG نے بات کی نا کہ ہم جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کو ہم ایک ایک کو اٹھائیں گے. یہ اٹھ جائیں گے اس لیے کہ اس ماڈرن دور میں جہاں فوٹیج کے ساتھ CCTV فوٹیج ہو, موبائل کی فوٹیج ہو, کیمروں کی فوٹیج ہو, وہاں سے چہرے شناخت کر کے نادرہ سے ان کے پتے, ان کے خاندان کا علم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ لوگ اٹھیں گے. خان صاحب, یہ سارے ان لوگوں کے پیچھے پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا جو آج آپ کو ہلا شیری دے کے, شاباش دے کے, آپ کو کمپلیمنٹ دے کے آپ سے وہ کام کرا رہے ہیں جو آپ شاید کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ ہو کیسے سکتا ہے, اتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے جی. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ لیڈر لیڈ کیا کرتے ہیں, لیڈر ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ابھی میں نے یہ الٹی گنگا کا لفظ کسی اور چیز کے لیے رکھا تھا, آپ نے پہلے ادا کر دیا. ٹھیک بول دیا. میں عرض کروں آپ سے, اسی کو تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر باعث زوال بنتی ہیں. جب آپ الٹی گنگا بہاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, ہر چیز الٹ کے واپس اپنی بنیاد کی طرف آتی ہے. خان صاحب ڈریں اس سے, میں ڈرا رہا ہوں آپ کو. نہ جائیں ان فیشسٹ فیلنگز کے پیچھے, نہ مانیں ان کی بات. یہ آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ وہ کچھ کر گزریں جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتے تھے. خان صاحب, آپ ایک ماڈل بنیں. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے والی ہونے کا اہل ثابت کریں. قانون کے ساتھ یہ تمسخر اگر آپ اٹھائیں گے
تو پھر آپ کو اس کے انجام کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں اب کمپلیمنٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہم ججز کے اوپر, عدالتوں کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کرتے ہیں, ہم اس کے مجرم ہیں, ہم تضحیق کے باعث بنتے ہیں, لیکن اگر وہاں سے اچھی بات نکلے, اگر وہاں سے اچھے فیصلے آئیں تو اس کی تعریف نہ کرنا بڑی زیادتی ہے. ان کے خلاف جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے, وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چاہے لاہور ہائی کورٹ ہے, چاہے ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے, سب ایک جگہ کھڑے ہیں کہ یہ وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے, اور نہیں کیے گئے تمام تر برقرار رکھے گئے. یعنی اس کے باوجود آج دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا. وکیل شیر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب, وہ آرگومنٹ دینے لگے تو شبلی فراز اور فواد چودھری نے روک دیا ان کو, اس لیے کہ وہ شاید ڈھنگ کی بات کر رہے تھے جو ان کو برداشت نہیں تھی. وہ وکیل صاحب جو ہے وہ کمرہ عدالت چھوڑ کے چلے گئے. وہ کر کے رہے ہیں آپ خدا کے لیے, کبھی ڈھنگ کی بات کوئی آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب ہوں, شبلی فراز ہوں, اور بے پناہ نام لیے جا سکتے ہیں, ان کی دنیا تاریخ ہے عمران خان کی پارٹی کے بعد. یہ فواد چودھری صاحب جو 4 پارٹیاں بدل کے یہاں آ گئے, یہ شبلی فراز صاحب جو شروع کہیں سے ہوئے تھے کہیں پہنچ گئے, اور بے پناہ نام لیے جا سکتے ہیں. ان کو اب یہ دکھائی دے رہا ہے, شیخ رشید کا نام میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا ہے اس لیے کہ بہت زیادتی ہو جاتی ہے ان سے میرے ہاتھوں بازوقات, لیکن وہ بھی اتنے دعوے سے کہیں گے میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. کبھی پوچھے تو صحیح ان سے کہ 14 دفعہ کن کے وزیر تھے آپ؟ انہی کے وزیر تھے جنہیں آج آپ عمران خان صاحب کی محبت میں چور اور ڈاکو کہتے ہیں. اچھا, آج ایک بڑا ہم سوال آئی جی صاحب نے بھی عدالت میں کیا ہے, اور میرے لیے فار می اٹس ویری ٹچی. وہ کہتے ہیں کہ جن کے بیٹوں پر ظلم ہوئے, آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے گھر والوں کو کیا جواب دینا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کا ادراک ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو لوگوں کے بچوں کو سٹیک پہ ڈالتے ہیں. دیکھیے ایک اور اسی طرح کی بات ہم نے سنی, جو جاوید اقبال صاحب, یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو بیگم ہے ناصرہ اقبال صاحبہ, جب ان کے بیٹے نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اس کی سخت مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ شخص اپنے بچوں کو لندن میں بٹھا کے دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے, جیل بھر رہا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی, کل ہماری ساتھی جو ہیں ثنا بچہ صاحبہ, ان کے پروگرام میں ان کے برخوردار ولید اقبال صاحب نے اپنی ماں کو ٹوٹلی ڈسون کیا. اس نے ان الفاظ میں اپنی والدہ کے سٹیٹمنٹ کی تصدیق کی ہے جو صرف ولید اقبال ہی کر سکتا ہے, کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ ان کی مامتا بول رہی تھی, وہ سیاست نہیں بول رہی تھی, مگر اور ایک بیٹے کو اپنی سیاست کو میرے کمال ہے جناب ولید اقبال صاحب, آپ نے محبت عمران خان میں اپنی ماں کو ترک کر کے کمال ہی کر دیا جی. مبارکباد ہو آپ کو ہماری طرف سے, یہ کہنا بہت ضروری ہے جی. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے بھی آج بات کی ہے جی, سینٹ گولڈن جوبلی جو ہے وہ اس تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ قوم کا لیڈر جو ہے وہ انا پرست نہیں ہونا چاہیے, قوم کو یا ملک کو برباد کرنے کی اجازت جو ہے وہ کسی طور نہیں دی جا سکتی. یقیناً اشارہ جو ہے میرے خیال سے خان صاحب کی طرف ہی ہے. دیکھیں یقینی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کرتے, نہ وہ ویکیبلری استعمال کرتے ہیں جو خان صاحب ان کو نام لے کے تو بلاتے ہی نہیں نا, چور اور ڈاکو کے علاوہ کوئی دوسرا ٹائٹل نہیں ہے, لیکن دوسری طرف سے انہیں عمران خان صاحب کہا جاتا ہے. اینی وے یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ایسی روایتیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بدترین سیاسی دشمن کو بھی عزت دار نام سے پکاریں, عزت سے ان کا نام لیں. انہوں نے جس طرف اشارہ کیا ہے بھی سمجھنے کی ہیں, وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن وہ ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر زبان نرم و نازک بے اثر. یہ باتیں خان صاحب پر اثر نہیں رکھتی ہیں. اچھا, وہ نہ ان کو سننے کے لیے تیار ہیں, نہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ ان کو ان باتوں کا ادراک ہے کہ یہ کیا کہا ہے میں نے. یہ شعر جو ہے کاش ان کی سمجھ میں آ جائے. آپ کے تو آ گیا نا؟ ہاں بالکل آ گیا. بقول آپ کی ان کی اپنی دنیا ہے نا, وہ اپنے کچھ, وہ ان کی اپنی دنیا نہیں ہے, وہ ان کے چند گرد افراد جو ہیں ان کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں وہ جی رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں, اپنی سیاست پر بھی, اپنی ذات پر بھی, اور اپنے فالوورز پر بھی, اس ملک پہ بھی. تو یہ واللہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کرنی ہے جی ہمیں IMF ڈیل کے حوالے سے, جو ہو کر نہیں دے رہی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بیچاری عوام کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اثرات, لیکن ڈیل ابھی بھی نہیں ہوئی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنی ہے میں IMF ڈیل کے حوالے سے. کئی مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ $7 ارب کے IMF پروگرام کی بحالی پر بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک ہم کسی معاہدے پر
پہنچے نہیں ہیں، اور اس کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. کیا رکاوٹیں ہیں اس کے اندر جاننے کی ہم کوشش کریں گے. بقائی صاحب، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم مہنگائی کا طوفان برپا کر چکے ہیں، لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں، لیکن یہ IMF ڈیل جو ہے اس کی جو خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے ہم یہاں تک آن پہنچے ہیں، لیکن ڈیل پھر نہیں ہو کے دے رہی. دیکھیے IMF کو ذرا تھوڑا سا دیر کے لیے ایک طرف رکھیے. آپ نے الٹی گنگا کا ذکر کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی کے اعتبار سے الٹی گنگا بہہ رہی ہے. دنیا بھر میں تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد بلیسڈ کنٹری ہے جہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو ایک نیا اعلان مزید قیمتیں بڑھانے کا کیسے ہو جائے گا. وہ پیٹرول کی ٹنکی جو 3500 روپے میں بھرتی تھی وہ اب 12,500 میں بھرتی ہے. کر لیں ماتم آپ نے کس کا کرنا ہے. یہ جو IMF کا کارڈ دکھا کے خود اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر مجھے سخت حیرت بھی ہے، غصہ بھی ہے. یہ حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. IMF کے پاس آپ کیوں گئے؟ IMF کے پاس جانے کی صورتحال کیوں ہوئی پیدا؟ کیا آپ شوکت عزیز نے یہ لعنت ختم نہیں کر دی تھی؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ یہ پڑے ہیں پیسے آپ کے اٹھائیں اور بھاگ جائیں، یا مڑ کے مت دیکھیے گا ادھر؟ یہ ہوا تاریخ میں. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا. صحیح. تو پھر اس لعنت کو اپنے گلے لگانے کی کیا وجوہات ہیں؟ 2 وجوہات جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے ان سے معاہدہ کر کے اس کو توڑا، پھر ایک دفعہ پھر کر کے پھر توڑا، 2 دفعہ اس معاہدے کو توڑا. اب ہماری کریڈیبلٹی وہاں صفر ہے. ہر چیز کے لیے وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، کبھی یہ سنا تھا آپ نے پہلے کہ IMF جو ہے وہ کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہے کہ آپ کے دوستوں نے جو آپ کو پیسے دینے ہیں ان کی جا کے لکھوا کے لائیں، ان سے پرچیاں لائیں، پھر ہم بات کریں گے؟ ایسا کرنا جو ہے یہ غلامی سے بدتر ہے. نہیں تو وہ لکھ دیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے اگر انہیں پاکستان کی بقا مقصود ہے، اگر وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں تو وہ یہ تقاضا بھی پورا کر دیں گے، لیکن یہ تقاضا پورا کرانا بدترین غلامی سے بدتر ہے. یہ میں آپ کی پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمیں خود پتہ نہیں اپنی بقا مقصود ہے یا نہیں. اگر اب دوست ممالک کو ہماری بقا مقصود ہوگی تو ہم نے بچنا ہے. یہ ایک کتنی خوفناک بات ہے. ایک دوسری بات اور، جو ان پروپیگنڈسٹ کو، ان سوشل میڈیا ہینڈلر پر میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام بیچ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ایک صاحب تشریف لائے تھے یہاں، جو کہ ہر سال وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سیف گارڈز کی کیا صورتحال ہے، اس کا جو ہے سویلین استعمال کس حد تک بڑھ گیا ہے. جب وہ آئے تھے تو PTI کے میڈیا ہینڈلر نے کہا کہ یہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بیچنے لگے ہیں. آپ نے بھی سنا تھا، میں کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہا نا. اور آج میرے خیال سے جو سب سے بہتر کام کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، وہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پروگرام یا میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے چونکہ ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے 3 مرتبہ جو ہائیسٹ لیول کی بریفنگز ہوتی ہیں وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی میں اس میں شرکت کی ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں IAEA کا 3 دفعہ یہ ڈیکلیریشن ہے کہ جو دنیا کے سیف گارڈز ہیں اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. صحیح. دوسری بات یہ کہ اس کے کوڈز، اس کی ڈیسٹینیشنز کہاں ہیں، یہ کسی ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے، ورنہ تو پتہ نہیں ہمارے سیاستدان کیسے کیا کر گزرتے ہیں. نیوکلیئر پروگرام اس لیے محفوظ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی فوج کے کنٹرول میں. کہنے دیں مجھے ذمہ داری سے، یہ اگر سویلین کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا. میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن چونکہ کچھ ذاتیں اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں اس لیے میں ان کے اوپر بہتان تراشی کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ الزامات جو ہیں پروون ہے. ہسٹری ول ون ڈے پروو اٹ کہ انہوں نے کس کس وقت میں کیا کیا کوشش کی تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز کرنے کی. لیکن وہ ہیروز جن میں قدیر خان مرحوم شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بچایا، سب سے زیادہ بڑا رول ضیاء الحق کا ہے. جنرل ضیاء الحق کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ تمام تر پریشر کے باوجود کہ ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے کوئی 1000 جھوٹ بولے ہوں گے امریکنز کے ساتھ، لیکن انہوں نے نہ پروگرام کو رول بیک کیا، نہ فریز کیا، نہ کیپ کیا. انہوں نے پاکستان کے پروگرام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ برق رفتاری سے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جتنے فنڈ چاہیے ہوتے تھے وہ ضیاء الحق صاحب دیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا سچ بولنا چاہیے، کوئی حالانکہ we cannot imagine جتنا پریشر اس وقت آتا ہوگا اس کو فریز کرنے کے لیے یا کیپ کرنے کے لیے. پوری دنیا پاکستان کے خلاف تھی، پوری دنیا.
میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، سوائے ان چند اسلامی ممالک کے جس کے لیڈر جو ہے سیکنڈ اسلامک سمٹ میں 1974 فروری میں پاکستان آئے تھے، جنہوں نے اس کے لیے فنڈنگ کی، ہم ان کے مشکور ہیں۔ ان کے فنڈز نہ ہوتے اگر تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کبھی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ وہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم محفوظ ہوئے، پاکستان کا دفاع جو ہے وہ انبریکبل ہوا، اور ہندوستان جیسے ملک کو کبھی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف منٹ رہ گیا میرے پاس۔ جی، رمضان کی آمد پیٹرول 5 روپے بڑھ چکا ہے، بجلی 3 روپے بڑھانے کی درخواست جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اگر قیمتوں پر کنٹرول نہ کیا تو یہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے فار دا گورنمنٹ سٹنگ ان پروونسز ایز ویل ایز ان دا سینٹر۔ صحیح، مطلب اس سے اوپر اب اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو کوشش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے۔ مطلب کس حد تک آپ جو ہے وہ عوام کو پریشرائز کریں گے اور کس حد تک لے کے جائیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو جتنا آپ دباتے ہیں پھر وہ جو ہے اسی قوت سے واپس آتی ہے، تو ڈرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ اس وقت سے لوگوں کی مجبوری اور مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، جو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔